बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं असग़ार काज़मी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शिफा हॉस्पिटल ले जाने की बजाय हुकूमत ने पिम्स हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप करा के वापस उनको अडयाला जेल की बैरक में बंद कर दिया है। तो अब तौहीन अदालत किस पर लगेगी और क्या पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रही है, ये दो बड़े अहम सवाल हैं। तो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दायां दिखाकर बायां मारना, सज्जी दिखा के खबी मारना। कल ये सारे भंगड़े डाल रहे थे, आतिशबाजियां चला रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, फूल फेंके जा रहे थे। एक नया बयानिया बनाया जा रहा था कि बस साड़ी बारी आ गई, साड़ी गल बन गई। आज ऐसा क्या हुआ कि खान की बहनें रो रही हैं, यूट्यूबर व्लॉगर गला फाड़ फाड़ के हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं निज़ाम नंगा हो गया, जमहूरियत बर्बाद हो गई। तो अगलों ने ऐसा काम किया कि ना खुल के रो पा रहे हैं, ना अच्छी तरह हंस पा रहे हैं। तो जो कहते थे वो आ रहा पूरी ताकत के साथ, बल्कि वो आ गया है, वो छा गया है। अगले दिन उनको ऐसा मामू बना दिया गया है कि सारी रात रोंदे रहे थे, मरिया कोई भी ना। सुबह उठ के देखा तो जो मरा था वो भी उठ के भाग गया। तो तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ हुआ है जो शायद तारीख में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। और सुबहान अल्लाह, जिसने भी ये काम किया खूब किया है, हुकूमत ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है या किसी और ताकत ने किया है। लेकिन इसमें जो हुकूमत ने स्टैंड लिया है वो बड़ा वाज़ेह है। तो जो लोग उल्टी गिनती शुरू कराने का दावा कर रहे थे कि अदालत ने फैसला दे दिया है, अब कोई नहीं रोक सकता, तो अगलों ने रोक के भी दिखा दिया है। अब तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त अकल से इतने फारग हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जिसमें वो फंस गए हैं। कल को इन्होंने ये दावा करना कि हमारे साथ एक और फॉल फ्लैग ऑपरेशन हो गया। तो इमरान खान की जेल से अस्पताल जामद और फिर वापस जेल में आमद की पूरी दास्तान आपको सुनाते हैं। लेकिन अहम खबर ये है कि हुकूमत ने इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजर सानी की अपील दायर कर दी है। ये अपील जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से दायर की गई है। नई मुतफरक नजर सानी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हॉस्पिटल मुंतकिली के अदालती फैसले में सुकम है, जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया है और मरकज़ी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया, यानी इंतज़ामिया इसमें फरीक नहीं है। दरख्वास्त के मुताबिक मुतफरक दरख्वास्त मंजूर करके नजर सानी की इजाज़त दी जाए और 18 अगस्त के फैसले पर नजर सानी की जाए। तो अब हुकूमत तो चलेगी अदालत के अंदर और तहरीक इंसाफ जो ये दावे कर रही है कि तौहीन अदालत हो गई, अभी तक वो अदालत के अंदर नहीं गए। तो कल रात पीटीआई के कारकुन जो शिफा हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहे और पता नहीं कौन सी गाड़ियों पे फूल फेंकते रहे और किसको हार पहनाते रहे और किसकी तस्वीरें शेयर करते रहे। चेक कर शबाजिया, शेर आए ओ शेर जेलों निकल के अस्पताल पे आउंदे। शबाजिया तू ओदा प्रोटोकॉल चेक करो। ओ शबाजिया तू वजीर आजम हो के इन्ना ना प्रोटोकॉल लेंदा होना जितना वो शेर नाल पे आउंदे। तो इनकी हालत वही है, सारी रात रोंदे रहे तो मरिया कोई ना, जेड़ा मरिया वो भी सवेरे उठ के नस गया। तो हुकूमत ने यूथियों को इतना बड़ा चक्कर दिया है कि उनकी हालत ख़राब हो गई है। हुकूमत के पास इस बात का जवाब है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई। मौक़िफ़ उनका ये कि वहाँ पर पीटीआई वाले जमा थे और दर्जनों फुटेजेस मौजूद हैं और इमरान खान को वहाँ ना ले जाने की जो बड़ी वजह है वो सिक्योरिटी रीज़न है। अगर इमरान खान इतने बड़े हजूम के दरमियान से शिफा हॉस्पिटल ले जाए जाते तो कुछ भी हो सकता था। तो जिसने भी ये प्लानिंग की, बड़ी स्मार्ट प्लानिंग थी। इमरान खान के जो ज़ाती मौलवी डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको बाकायदा शिफा हॉस्पिटल भेजा गया और उनको वहाँ इंतज़ार कराया गया। गुमान ये था कि हुकूमत इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहती है, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी ऐसे ही की गई जैसे वो शिफा हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल फॉरवर्ड किया गया, उन्हें पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। चूँकि हुकूमत का मौक़िफ़ भी ये है और कानून भी ये कहता है कि कैदी का इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म था इसलिए उस पर अमल करने की कोशिश की गई। टाइम लाइन को भी मद्देनज़र रखा गया, मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया। उस मेडिकल बोर्ड में शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी शामिल किया गया।
لیکن پھر چونکہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی، چیک اپ کرانا ضروری تھا، تو انہیں پیمز ہاسپٹل میں جا کر چیک اپ کرایا گیا۔ اب اس کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ملزم کی حالت اور صحت تسلی بخش ہے، تو انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی نئی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اب چونکہ نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے، تو عدالت کے سامنے حکومت اپنا یہ موقف رکھے گی کہ انہوں نے وہ تمام احکامات پورے کیے ہیں جو کہ عدالت نے انہیں دی، کیونکہ عدالت نے واضح طور پر یہ بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف اپنے ووٹر سپورٹر کو شفا ہاسپٹل پہنچنے سے روکے، وہاں پہ کوئی ہجوم، کوئی ہنگامہ، کوئی لوگ جمع نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ جمع ہوئے تو حکومت تو سیدھی سیدھی توہین عدالت سے بچ جائے گی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو احتیاط سے کام لینا تھا۔ جو پابندیاں پی ٹی آئی پر لگائی گئی تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات نہیں کرنا تھی، دوسرا عمران خان کا کوئی بھی پیغام باہر نہیں دینا تھا کسی بھی حالت میں۔ اگر حکومت نے یا انتظامیہ نے عدالتی احکامات پر عمل نہیں کیا تھا تو عدالت جانتی اور حکومت جانتی۔ پی ٹی آئی کو صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ عدالت چلی جاتی، درخواست دیتی کہ جناب توہین عدالت ہو گئی ہے، اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کرتی، لیکن وہ خود ہی عدالت لگا کر بیٹھ گئے۔ تو دراصل توہین عدالت عمران خان کی بہنوں اور ان کی جماعت نے کر دی ہے۔ تو اب تحریک انصاف نے تو اپنے پاؤں پہ مار لیے کڑاڑی۔ پی ٹی آئی کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان کو جیل سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جب تحریک انصاف نے نو بالز اور وائٹ بال کرنا شروع کی تو پھر ان کو کھیل کے میدان سے نکال کر واپس بیرک میں بند کر دیا گیا۔ تو اب مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر یہ کہتے ہیں کہ آج انہیں بڑے عرصے بعد لگا کہ واقعی ان کی حکومت ہے، حکومت نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا ہے، سانپ بھی مار دیا ہے اور لاٹھی بھی ٹوٹنے نہیں دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت طالر نے جب تک میڈیا پر آ کر یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل نہیں بلکہ پیمز ہسپتال میں لے گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، وہ چاہے پی ایم ایل این کا میڈیا ہو، ان کے یوٹیوبر ویلاگر ہوں، مجھ جیسے تبصرہ نگار تجزیہ نگار ہوں، یا تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ویلاگر ہوں جو کہ شریف فیملی کے بیڈ روم کی خبریں بھی نکال لیتے ہیں، انہیں یہ خبر تک نہیں ملی عمران خان شفا ہسپتال نہیں بلکہ پیمز لے جائے گئے ہیں، اور وہاں پر 5 گھنٹے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو ان کی حالت اس ڈبہ پیر جیسی ہے جو مرید کے گھر بیٹھا زور لگا کر ہزاروں میل دور سمندری طوفان میں پھنسے اپنے مریدوں کو دیکھ کر ان کے حالات بتا رہا تھا، مگر اسے یہ پتہ نہ چلا کہ اس کے مرید نے اس کو جو چاول دیے ہیں ان کے نیچے دیسی گھی اور شکر ڈالی ہوئی ہے۔ تو پیر صاحب بھدک گئے، پیر صاحب ناراض ہوئے اور کہا کہ مجھے اگر سادہ چاول ہی کھلانے تھے تو مجھے اپنے گھر کیوں بلایا؟ تو اس مرید نے کہا کہ جو پیر یہ نہیں پتہ چلا سکتا کہ گھی اور شکر چاولوں کے نیچے ہے، وہ ہزاروں میل دور کے حالات کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہی حال پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ویلاگرز کا ہے، وہ چاہے پاکستان میں پاکستان سے باہر ہوں، سب اٹھوٹ چلا رہے تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ بس چاروں شاہ نے چت کر دیا ہے اور اب ساڑی واری آ گئی ہے اور عمران خان باہر آ رہا ہے۔ تو وزیر اطلاعات نے بتایا کہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ماہر امراض چشم سے، ماہر امراض قلب سے، فزیشین سمیت تمام مستند ڈاکٹروں سے ان کا معائنہ کرایا گیا۔ چونکہ شفا ہاسپٹل کے آس پاس سیکورٹی کی صورتحال اچھی نہیں تھی تو پھر شفا کے ڈاکٹروں کو بھی پیمز میں بلا لیا گیا، ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں۔ تو اب جو ڈیٹیل سامنے ان کے مطابق طبی طور پر عمران خان بالکل صحت مند ہے، ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان ان کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 80/120 ہے، جو بالکل نارمل ہے، جس کے بعد انہیں 21 اگست 2026 کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم میں نے پچھلا ویلاگ کیا، جب ویلاگ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا تو اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو واپس لے جایا گیا، تو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکے۔ تو ظاہر ہے جمعہ ہے تو اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن وہ جو وقت گزرا ہے پچھلے چند گھنٹے، اس میں تحریک انصاف نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو جسے شفا ہاسپٹل منتقلی سمجھا جا رہا تھا
وہ رات اچانک ایسے موڑ پر پہنچ گئی جہاں سوال زیادہ تھے اور جواب کم تھے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کہتی ہیں کہ وہ رات 8 بجے جیل چلی گئی تھیں۔ کئی گھنٹے انہیں انتظار کرایا گیا، ایک الگ گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی ایک راستے پر چلی جہاں نہ ٹریفک تھی نہ معمول کی چہل پہل تھی۔ وہ کہتے نا جتنے نہ بتی نہ دیوا، تو پتہ نہیں وہ کہاں جا رہی تھی، لیکن ان کی خواہش کے برعکس ان کو شفا انٹرنیشنل لے جایا گیا۔ پھر گاڑی ایک مقام پر رکی اور یہاں کہانی کا رخ بدل گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ پیمز ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ تو اب پیمز وہ کیا لینے گئے تھے؟ عظمیٰ خان کہتی ہے کہ عمران خان نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں آپ کی آنکھ کا معائنہ ہونا ہے، کیونکہ خان کی ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان کو انجیکشن لگتا ہے۔ تو وہاں پہ جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو نارمل تھا، ان کی آنکھ میں ایک انجیکشن لگایا گیا۔ اور عمران خان نے اپنی بہن سے پھر پوچھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ شفا انٹرنیشنل جا رہے ہیں۔ تو خان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ واقعی ہم شفا جا رہے ہیں۔ اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں جانا، بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں، میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن۔ تو عظمیٰ خان کے اس دعوے نے بھی تحریک انصاف کے اس بیانیے کی میاں مار دی ہے، جو کہہ رہے تھے کہ خان تو جیل سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس نے تو انکار کر دیا ہے۔ اور خان جو ہے وہ فرط مسرت کے مارے اس کی باتیں کھل رہی تھی کہ وہ جلدی ایک ایسے ہاسپٹل جا رہا ہے جہاں پر وہ کوئی سیاسی گیم کر سکیں گے، لیکن انہوں نے بھی گیم پکڑی اور ان کو اٹھایا واپس اڈیالہ کی بیرک میں، صبح کے وقت بند کر دیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ مجھے تو وہاں بٹھایا گیا تھا، کہا گیا تھا ابھی آ رہے لیکن نہیں آئے، تو صبح 4-5 بجے پھر وہ بھی وہاں سے چل دیے۔ تو اب اس کے بعد عمران خان کی بہنیں اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بار بار محمد مرسی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مصر کے صدر تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا جو مرسی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر عمران خان کی بہنیں دوران پریس کانفرنس جو ہے وہ اشکبار ہو گئیں، اور ان کے مطابق عمران خان نے بتایا کہ انہیں سر میں تکلیف رہتی ہے اور ان کو ہیومن انٹریکشن سے روکا گیا ہے، ٹی وی یا پڑھنے کے لیے مواد دستیاب نہیں ہے۔ تو ایک طرف عمران خان کی بہن یہ بھی کہتی ہے کہ عمران خان قید تنہائی، ذہنی دباؤ اور صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتی ہے کہ عمران خان سپر فٹ تھے، ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل تھا اور وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اللہ ماشاء اللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80، وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا، تو سوال تو اب سپریم کورٹ میں اٹھے گا کہ اگر عمران خان صحت مند ہے اور ان کی طبیعت خراب نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ نے انہیں ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر وہ بیمار ہیں تو پھر میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد انہیں صحت مند کیسے قرار دیا؟ اور اس میڈیکل بورڈ میں بائی دا وے ڈاکٹر عظمیٰ خان شامل ہے۔ اور اگر عمران خان بالکل ہیلدی ہیں تو پھر کس کے حکم پر، کس کے اشارے پر انہیں جیل سے نکالا جا رہا تھا؟ تو بہت سارے سوال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اصل معمہ عمران خان کی صحت نہیں ہے، بلکہ اصل سوال یہ کہ عمران خان کو جیل سے کون ریلیف دے رہا تھا، کون نکال رہا تھا، اور پھر ان کو واپس کون لے کر آیا؟ تو یہ تمام سوالات ابھی حل طلب ہے، اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے اہم باب ابھی آنا باقی ہے۔ لیکن جو بڑی کہانی ہے، جو اس میں ٹوسٹ ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف حکومت پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس نے توہین عدالت کی، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کا 8واں پیراگراف یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے فیملی ممبرز، پارٹی رہنما اور جو وکلاء ان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ میڈیا کے ساتھ عمران خان کی صحت اور میڈیکل رپورٹ سے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے۔ اب اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹھیک سے عمل نہیں کیا تو وہ یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ جا سکتی ہے، لیکن میڈیا ٹاک پر جس پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ انڈر ٹیکنگ بھی دے رکھی ہے، اس کی سراسر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ قانونی ماہرین کے نزدیک ڈاکٹر عظمیٰ خان اور تحریک انصاف توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے، کیونکہ وہ عدالت کے پاس گئے تھے، عدالت نے انہیں انصاف دینا تھا، اگر عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہوا تو پھر عدالت پر چھوڑا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور تحریک انصاف نے عمران خان کی میڈیکل صورتحال بتا کر نہ صرف توہین عدالت کی
بلکہ پریس کانفرنس میں سیاسی اعلان کر کے حکومت کو یہ توجیہ فراہم کر دی کہ وہ عذر تراش سکے کہ صحت کی اور دیگر عمومی ملاقاتیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پر اس بات سے منع کیا گیا تھا، لیکن عمران خان کی بہن نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے ہوئی ملاقات میں سیاسی پیغام بھی دیا، اور یہ پیغام وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے لیے تھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ پورے ملک میں احتجاج تیز کر دیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے احمق لوگوں نے شفا ہاسپٹل کے ارد گرد مجمع لگا کر سپریم کورٹ آرڈر کی نفی کی اور حکومت کو سیکورٹی ریزن فراہم کیا۔ یہ بھی توہین عدالت ہے۔ تو کئی عذر جو ہے وہ تحریک انصاف نے خود پیش کر دیے۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور خان کی فیملی آخر کس کی جانب سے کھیل رہے ہیں؟ تو عمران خان کا میسج جو باہر آیا اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، اور دوسرا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ ساری باتیں عمران خان کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ اب شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ خان بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے۔ جو عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے، ایکو کارڈیوگرافی کی گئی، ای سی جی کیا گیا، وہ سب رپورٹیں اب سوشل میڈیا پر نارمل ہے۔ ان کی جو ایکو کارڈیوگرافی ہے اس کے مطابق ان کا دل بالکل نارمل کام کر رہا ہے، جو بقول سمیع ابراہیم کے سوج کے کپا ہو گیا تھا اس میں کوئی نقص نہیں پایا گیا۔ بلڈ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ مکمل صحت مند ہے، انفیکشن بھی کوئی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں۔ تو یہ رپورٹیں بتاتی ہے کہ ایک 100% صحت مند آدمی کو ایک ایسی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر جیل سے رہا کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ٹوٹلی انلیگل تھا اور ایک میلافائڈی ڈیسیژن ہے۔ تو اب سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں بیک فٹ پہ جا سکتی ہے، اور تحریک انصاف نے خود یہ جواز پیدا کر دیا کہ وہ عمران خان کی بیماری کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عظمیٰ خان، جنہوں نے سلیمان اکرم راجہ کی موجودگی میں اپنے خاندان اور پارٹی کی طرف سے ایک باقاعدہ تحریری خلف نامہ عدالت میں جمع کرایا تھا جس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عمران خان کی صحت اور علاج معالجے کی سہولت کو کسی بھی صورت سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے ہونے والی کسی ملاقات کو سیاسی فائدے یا پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے سارے کام وہی کیے جس کی انہوں نے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہوئی تھی۔ تو پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر عمران خان کو ملنے والے اس میڈیکل ریلیف کو ایک شدید سیکورٹی رسک میں تبدیل کر دیا، اور اسی پیدا کردہ سیکورٹی رسک کی وجہ سے حکومت کو حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی۔ تو اب حکومت کے پاس تو بہت سارے واضح طور پر آرگومنٹس موجود ہیں جو وہ عدالت میں دے سکتی ہے، اور اس کے باوجود اگر عدالت کہے گی کہ نہیں فیصلے پہ اس طرح نہیں اس طرح عمل ہونا تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کہاں جائے گی جو کہ اس تمام خلف نامے کی وائلیشن کر چکی ہے جس کے مطابق انہیں عمران خان کا پیغام باہر لیک آؤٹ نہیں کرنا تھا۔ تو ڈاکٹر عظمیٰ نے سیاسی پریس کانفرنس کر کے دراصل خود کو شملہ کیا ہے، اور اپنی حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوری پریس کانفرنس میں صرف سیاست چمکائی اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وہی پرانی باتیں دہرائی جو اس سے پہلے وہ ٹویٹ کی صورت میں کیا کرتی تھی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا، جس کی بنیاد پر اب سوشل میڈیا پر ایک بار پھر ریاستی اداروں کے خلاف مہم شروع ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف والے الٹے سیدھے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں۔ تو عمران خان کو پچھلے 3 سال میں جو ریلیف نہیں ملا اس کی بڑی وجہ ان کے حوالے سے کسی مؤثر گارنٹی کا نہ ہونا ہے۔ عمران خان پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ حکومت، نہ کوئی اور اس بار جو انڈرسٹینڈنگ دی گئی اس پر حکومت نے اعتبار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی وائلیٹ ہو گیا۔ تو اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا دیکھ کر پی ٹی آئی کو ایک ایسا غیر آئینی ریلیف دیا جو دنیا کے کسی بھی قیدی کو میسر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں کسی قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی ایسی شاہانہ سہولت نہیں ملتی۔ یا تو عمران خان صاحب ضمانت پہ ہوتے تو ان کو کسی بھی جگہ پہ علاج کی سہولت مل جاتی، لیکن وہ سزا یافتہ قیدی اور قید کاٹ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے عدالتی
رحم دلی پر مبنی فیصلے کا انتہائی غلط فائدہ اٹھایا۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ اسلام آباد میں وہ بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 3 ججز کا حکم تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ بھئی عمل تو ہو گیا، جو عدالت نے کہا تھا کہ لے جائیں ان کا علاج کرائیں، میڈیکل بورڈ بنائیں، دونوں کام حکومت نے کر دیے، مقررہ وقت پہ لے جائیں، وہ مقررہ وقت کی ڈیڈ لائن بھی پوری کر دی۔ اب جو عدالت نے آپ کے ذمہ کام لگائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر سیکورٹی کا کوئی ایشو نہ ہوتا۔ اب انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز کی حرکت کے بعد اب حالات مختلف ہو گئے ہیں، چونکہ عمران خان کی بہنوں نے جو ساتھ ہی بیٹھی تھی ان سے کہا کہ عمران خان نے سہیل افریدی کے نام میسج دیا کہ اس سے کہو کہ مہم تیز کر دے، تو سہیل افریدی صاحب اینڈ گئے اور وہ کہہ رہے اب ہمارا احتجاج تیز ہو جائے گا۔ پہلے میں نے کہا تھا 20 لاکھ افراد جمع ہوں گے، اب یہ تعداد دگنا ہو جائے گی۔ ویسے علی بن گنڈا پور سے یہ کوئی 2 گنا زیادہ بڑے چھوڑو ہیں، تو یہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ لیکن جو سب سے عام بات ہے وہ تحریک انصاف کے سو کالڈ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب، جو بیچارے آج بڑے مایوس تھے۔ وہ کہہ رہے تھے 2 دن ٹھنڈی ہوائیں چلی، آج پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بوجھل دن ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا انہیں اس کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ کل اس کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید کچھ دن کے بعد ہم اس اسمبلی کا حصہ نہ رہیں، آپ کو اپنے اسٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ تو تحریک انصاف کیا واقعی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے والی ہے، اور کیا اسمبلیاں تحریک انصاف کے وجود سے پاک ہونے والی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ میرا نہیں خیال تحریک انصاف کبھی دوبارہ ایسی غلطی کرے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اس کے لیے غیرت اور شرم کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کسی نظریے اور بیانیے کا ہونا ضروری ہے، اور تیسرا چونکہ ایک بار وہ یہ غلطی کر چکے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس تو ہے کہ اس کے بعد کتنی پٹائی ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ تحریک انصاف اسمبلیاں چھوڑ کے باہر چلی جائے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ اللہ کچھ دے تو جر کے کھاؤ، کچھ ایسی مثال ہے، یعنی جو بھی نعمت خداوندی ہو اس کو اطمینان سے اور صبر سے قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس میں بے صبری دکھائیں گے تو پھر اس کے نتیجے خراب ہوتے ہیں، اور یہ اسی بے صبری کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کو ملتا ہوا ریلیف اچانک واپس ہوا ہے۔ لیکن تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کو دوبارہ ایسا موقع شاید ہی ملے کہ انہیں عدالت ایک بار پھر جیل سے ہاسپٹل بھیجے اور وہاں جا کر وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ تو پی ٹی آئی نے ایک اچھا موقع ضائع کر دیا ہے، یا پھر دانستہ طور پر ایسا کیا گیا ہے اور اس تھیوری کو ثابت کیا گیا ہے جس کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت، ان کی فیملی خود یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں۔ تو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے، اس کا فیصلہ خود عمران خان اور ان کی جماعت اور ووٹر سپورٹر کریں۔ اگلی خبر بلوچستان کے حوالے سے، جہاں پر دہشت گردی زوروں پر ہے۔ مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں واقع ایک باغ میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 6 افراد مارے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تمام افراد باغ میں کام کرنے والے مزدور بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر ایک گرینڈ آپریشن کیا ہے، 49 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 12 خوارج مارے گئے ہیں۔ یہ آپریشن بنو، شمالی وزیرستان، اورکزئی اور خیبر میں کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے فطرت ہندوستان کے 37 دہشت گرد مارے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو مستونگ، مچھ، خزدار اور پچگور میں 10 انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا ہے۔ ان سے بھاری تعداد میں اسلحہ، بارود برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں سے آئی ای ڈی، ریموٹ ڈیٹونیشن ڈیوائسز اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں وارداتیں کر رہے تھے۔ تو اب تک کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردوں واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔